अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल खुमार की 37 एपिसोड में क्या होने वाला है ये तो हम अभी जान जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अच्छा जी, तो ड्रामा सीरियल खुमार की 37 एपिसोड में क्या होने वाला है। लाइबा की माँ जब लाइबा को बताएगी कि हमारे पास अब कोई घर नहीं है रहने के लिए, हमें अब दिलारा के घर में ही रहना होगा और उसकी जली कटी बातें भी सुननी पड़ेंगी क्योंकि हमारा घर तो नीलाम हो चुका है। तो लाइबा बहुत परेशान हो जाती है और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अम्मा, ये लोग कितने दो गले और कितने सेल्फिश हैं, इन्होंने हमें कितना धोखा दिया है और अब ये हमें ऐसे शो करा रही हैं जैसे इनको कुछ मालूम ही नहीं। कितनी बड़ी झूठी है दिलारा बेगम। रायान भाई तो शादी के बाद अपनी बीवी और अपने ससुराल वालों के ही होके रह गए हैं। हमारा तो सब कुछ नीलाम करवा के उन्होंने अपने नाम ही करवा लिया और हमारे लिए उन्होंने 1 रुपया तक भी नहीं छोड़ा और हमारी कोई रहने की जगह भी नहीं है अम्मा। और हमें तो रायान भाई और उनकी फैमिली ने बिल्कुल कंगाल कर दिया है। और फिर अब यहाँ अपनी सास के घर हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें भेज दिया है। मुझे भाभी और उसकी अम्मा दिलारा बिल्कुल भी पसंद नहीं। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत फ्रॉड किए हैं। हमें तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया और इनकी असलियत अब जाके खुली है जब हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। लाइबा की मामा उसको खामोश करवाती हैं कि बेटा ऐसी बातें मत करो, हम किसी और के घर में हैं, अगर किसी ने हमारी कोई बात सुन ली तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन लाइबा बेधड़क अपने दिल की भड़ास निकाले जा रही होती है और दिलारा बेगम कान लगा के सुन भी रही होती हैं तो वो अचानक कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती हैं और अंदर आते ही वो गुस्से में बोलती हैं कि बोलने दो इसको, मैं भी ज़रा आज इसकी बातें सुनना चाहती हूँ। एक्चुअली तुम जैसे लोग ही एहसान फरामोश होते हैं। आज तुम लोगों के पास कोई छत भी ना होती सोने के लिए। मैंने एक तो तुम लोगों को सहारा दिया है और तुम लोग मेरे घर आके मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। और तो और वो कहकेशा बेगम को ये भी सुना देती है कि तुम्हारी तरबियत ही गलत है। रेहान भी आखिर तुम्हारा बेटा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है आप लोगों के साथ तो इसमें मेरा कसूर नहीं। आपने ही उसकी तरबियत गलत की होगी तो जैसा आपने बोया है वैसा ही काटेंगी। जैसे तुम सब लोगों के ऊपर हक जमाना अपना फ़र्ज समझती हो और दूसरों की चीज़ों पे कब्ज़ा करके बैठ जाती हो, बिल्कुल वैसा ही तो तुम्हारे बेटे ने किया है। आखिरकार औलाद अपने माँ बाप से ही सीखती है और वैसे भी उसने किसी चीज़ पर कब्ज़ा नहीं किया है। सारी मेहनत उसी की ही थी, जो कुछ उसने अपने नाम करवाया है आप लोग उसकी चीज़ें उसके नाम ही नहीं कर रहे थे। तो फिर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। कहकेशां बेगम तो इस टाइम थोड़ी सी डरी हुई होती हैं तो वो दिलारा से कहती हैं, नहीं नहीं दिलारा, ये किसी और के बारे में बातें कर रही है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है शायद। तो दिलारा बेगम बताती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे गलत फहमी हुई है, मैंने सब कुछ अपने इन्हीं गुनाहगार कानों से ही सुना है। यहाँ लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अम्मा अपना सामान जल्दी पैक करें और हम यहाँ नहीं रुकने वाले, हम यहाँ से फ़ौरन के फ़ौरन जा रहे हैं। लाइबा की माँ कहती है कि बेटा इस टाइम हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई ठिकाना होता तो हम ऑलरेडी ही वहाँ जा चुके होते। तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई जेल में हैं और हमारे पास ले दे के यही एक ठिकाना है, तो अपनी अकड़ को ख़त्म करो और चुप करके यहाँ ही बैठी रहो। कुछ अरसे के लिए हम पे ये बुरा वक्त आया है पर बेफिक्र रहो, बुरा वक्त टल ही जाता है, पर बुरे वक्त में एक्चुअली लोग तो बातें बनाते ही हैं। ये बुरा वक्त ही तो होता है जिसमें हमें अपनों का और परायों का पता चलता है। यहाँ लाइबा कहती है कि माँ आप ही सुने इन लोगों की बातें, मैं तो इनकी बातें बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये बहुत घटिया लगती हैं। इन माँ बेटी ने ही मिलके हमें बर्बाद किया है और देखें फिर इनकी ढिठाई, ऊपर से हमें ये ऐसी बातें भी सुना रही हैं जैसे यहाँ पे कुछ दिन रख के हम पे बड़ा एहसान करने वाली हैं। कहकेशा बेगम यहाँ उसको चुप करवा देती हैं और उसे कहती हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, फ़ाइज़ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा।
دوسری طرف مدثر کی ماں حریم کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ حریم، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے تم بہت ہی پیاری بچی ہوگی اور میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں دیکھ کے یقیناً میرے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے۔ حریم حامی بھر لیتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ جلدی ملنے آؤں گی۔ پھر دفتر سے چھٹی کے ٹائم حریم مدثر کے گھر چلی جاتی ہے اس کی والدہ سے ملنے، اور ان دونوں کی ملاقات بہت ہی شاندار رہتی ہے۔ مدثر کی ماں اس کو اپنے گزرے ہوئے وقت کی سٹوری سناتی ہے اور وہ حریم کو بتاتی ہے کہ میں بہت امیر بھی ہوتی تھی اور میں بہت مغرور بھی ہوتی تھی، مطلب مجھ میں گھمنڈ اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں سب سے برتر ہوں اور سب لوگ میرے سامنے بہت ہی کم تر ہیں، اور میں کسی کی ایک بھی سننے والی نہیں تھی۔ چھوٹے موٹے لوگوں سے تو میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی، ایسی ہوتی تھی میں۔ میرے بیٹے مدثر کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ مدثر اس لڑکی سے اس حد تک محبت کرتا تھا کہ وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی اور اس کی فیملی بھی ہماری فیملی کے برابری کے ہی تھے۔ لیکن میری اکڑ نے یہاں پہ مجھے اس کے خلاف کر دیا، اور میں نے سوچا کہ اگر یہ ہماری بہو بن کے ہمارے گھر میں آ گئی تو میرا بیٹا تو مجھ سے دور ہو جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے اور مجھ سے دور لے جائے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مدثر کی شادی یہاں تو کبھی نہیں ہونے دوں گی، بلکہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی غریب گھرانے کی لڑکی ہی لے کے آؤں گی، تاکہ میری بہو میرے سے دب کے رہے اور ہمیشہ میری ہی باتیں مانتی رہے۔ تو میں نے مدثر کے لیے ایک لڑکی چنی جس کا نام ذلے تھا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا اور وہ کافی غریب تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ میں نے مدثر کے لیے اس کو ہی چنا اور یہی سوچا کہ جب میں اس کو بہو بنا کے اپنے گھر لے کے آؤں گی تو یہ اور اس کے والدین تو میری خوش آمدید شاید کرتے رہیں گے۔ میں نے ایکچولی ذلے کو مدثر کی بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے کاموں کے لیے ایک ملازمہ کے طور پہ ہی چنا تھا، اور میں نے یہی سوچا کہ اس کو تو میں اپنے اشاروں پر نچانے والی ہوں۔ یہ ایک دفعہ میرے گھر آ جائے تو میں اپنے سارے کام اسی سے ہی کرواؤں گی، اور مجھے یہی لگا تھا کہ اس سے شادی کروا کے تو میرا بیٹا صرف میرا ہی ہوگا، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس کے پیچھے کبھی نہیں لگے گا اور وہ مجھ سے دور نہیں ہو پائے گا۔ لیکن جب میں نے مدثر کی اس سے شادی کروائی تو وہ تھی تو خوبصورت بھی اور معصوم بھی، تو مدثر جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ کے مجھ سے اکثر اوقات لڑ پھڑ پڑتا۔ اسی جیلسی میں میں نے ان دونوں کے درمیان دراڑیں ڈلوانی شروع کر دیں۔ حالانکہ ذلے بہت اچھی لڑکی تھی، معصوم سی بھی تھی، اور وہ میرے بیٹے کی ساری خدمتیں کرتی تھی، اس کے آگے پیچھے بھی گھومتی تھی، اور اس کے سارے کام اس نے اپنی ذمہ واری سمجھے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس کی یہ باتیں پسند نہیں آتی تھیں۔ تبھی میں نے مدثر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ میں نے ذلے سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم جو اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو، تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا بیٹا تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے میرے بیٹے اور ذلے کے درمیان نفرت کی درار شروع ہو گئی، اور ذلے جو جاننے کے بعد کہ میرا بیٹا ایکچولی محبت کسی اور سے کرتا تھا اور میری پسند کی وجہ سے اس نے ذلے سے شادی کی، وہ لڑکی تو ایک دم سے چڑیل بن گئی۔ اس نے گھر کا ماحول بہت ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ لڑکی ہے کہ میرے ساتھ تو وہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے احساس تو ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے اور میں نے اس سے معافی بھی مانگی، لیکن اس نے مجھے معاف ہی نہیں کیا، اور اس نے میرے بیٹے کی زندگی بھی اتنی اجیرن کر دی ہے کہ میرا بیٹا اب ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، اور وہ مجھ سے بھی کھچا کھچا اور دور ہی رہتا ہے۔ پھر جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں آ کے یقیناً اس کی زندگی دوبارہ سے بحال کر دو گی، اور اب میں تم لوگوں کے بیچ میں بالکل نہیں آؤں گی۔ لیکن مدثر نے مجھے بتایا کہ تم تو آلریڈی شادی شدہ ہو۔ تب میرا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش تم شادی شدہ نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنی بہو بنا کے اپنے گھر لے آتی۔ یہاں باتوں باتوں میں رات ہو جاتی ہے۔
تو اتنے میں مدثر بھی آ جاتا ہے آفس سے واپس۔ مدثر حریم کو اپنی ماں کے پاس دیکھ کے بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ حریم کہتی ہے کہ مجھے اب اپنے گھر جانا ہے۔ حریم کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اتنی رات ہو چکی ہے، تم یہیں کیوں نہیں رک جاتی؟ تو حریم بتاتی ہے کہ نہیں بھائی، میرے والد صاحب اکیلے ہیں گھر میں اور وہ میرے لیے پریشان ہوتے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مجھے گھر جانا ہی ہے۔ یہاں مدثر حریم کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف لائبہ اپنی ماں کو بتائے بغیر اپنا سامان پیک کرتی ہے اور دلارا کے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ لائبہ گھر سے تھوڑا ہی دور جائے گی کہ راستے میں اس کو ڈاکو گھیر لیں گے اور اس سے بیگ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ لائبہ ان کو بولتی بھی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ڈاکو اس کی بات نہیں مانتے اور اتنے میں ہی ایک گاڑی کی لائٹ سامنے سے چمک اٹھتی ہیں۔ یہاں لائبہ میں تھوڑا سا حوصلہ آ جاتا ہے اور وہ ڈاکوؤں کو پیچھے دھکا دے دیتی ہے۔ ڈاکو بھی ایک گاڑی آتی دیکھ کے بھاگ نکلتے ہیں۔ لائبہ جب آگے جاتی ہے تو وہ گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور اس گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ مدثر اور حریم ہی ہوتے ہیں۔ یہاں حریم لائبہ کو دیکھ لیتی ہے اور وہ گاڑی روک کے اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی رات کو بیگ لے کے یہاں روڈ پہ کہاں چل رہی ہو؟ لائبہ حریم سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کو وہاں جا کے ہی بتاؤں گی۔ تو حریم لائبہ کو اپنے گھر لے آئے گی۔ لائبہ کی ماں کی رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لائبہ تو ارد گرد کہیں بھی نہیں اور اس کا بیگ بھی غائب ہے۔ اس کا مطلب ہے لائبہ گھر سے جا چکی ہے۔ وہ فوراً فائز کو کال کرے گی اور اسے بتائے گی کہ لائبہ پتہ نہیں کہاں بھاگ چکی ہے۔ فائز کا اسی کال کی ٹینشن میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو ایمبولینس والے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اسی ہاسپٹل میں ناصر بھی اپنی ٹانگ والا زخم دکھانے کے لیے آیا ہوا ہوگا۔ ناصر کی نظر فائز پہ پڑے گی، فائز بے ہوش ہوگا، ناصر اس کے پاس جائے گا تو تھوڑی دیر بعد فائز ہوش میں آ جائے گا۔ یہاں ناصر فائز کو ساری سچائی بتا دے گا کہ میں نے حریم کے بارے میں تم سے جو بھی باتیں کی وہ سب کی سب جھوٹ تھیں اور میں بہت گلٹی فیل کرتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ جھوٹ بولنے کے لیے تمہاری ماں نے ہی مجبور کیا تھا۔ دوسری طرف لائبہ بھی حریم کو ساری سچائی بتا دے گی کہ کیسے وہ دلارا بیگم کے گھر میں رہ رہے تھے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اب ڈرامے کی اگلی سٹوری تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس کی ہیپی اینڈنگ بہت قریب ہے، لیکن ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔